जानते हैं आज का मौजूद हमारा मौलाना और इश्क है। और वैसे भी यही होता है, जो रूमी रिसाइटल्स में बहुत सारे दोस्त आते रहे हैं, तो उसमें मौलाना की हमें गज़ल पढ़ते थे। गज़ल इसीलिए लिखी जाती है ताकि इश्क की तरबीज हो सके। और उसमें जाहिर है कि हम शायरी पर बात करते थे, आज मौलाना पर बात करने का मौका है तो आज करेंगे। आप में से बहुत से लोग बेताब थे कि मौलाना पर बात की जाए, गज़ल पे क्यों बात की जाए। तो जाहिर है कि जो रेसाइटल्स होते हैं उसमें शायरी पढ़ी जाती है, शायरी पर ही बात की जाती है। तो आज लेकिन बतौर ख़ास, क्योंकि हम मौलाना के उस के आसपास ही अभी 2 दिन पहले उर्स गुजरा मौलाना का, और ये हफ्ता कोनिया में मनाया जाता है 5 दिन, 15 से 20 दिसंबर मौलाना का उर्स मनाया जाता है। तो हमने भी यहाँ इसी तरह से ये कोशिश की है कि तो जैसा कि हम जानते हैं मौजूद गुफ्तगू का इश्क और मौलाना है, तो पहले हम इश्क बता देते हैं, फिर थोड़ा मौलाना बता देते हैं, और फिर इन दोनों के संगम पर पहुंचते हैं। तो जहां तक ताल्लुक इश्क का है, इश्क का एक 2-3 तज़ाद मैं आपको बताता हूँ इश्क के। चूंकि कहा जाता है कि अशिया को उनके मुतदाद से पहचानना चाहिए, तो कंट्रास्ट में हम देखेंगे कि इश्क के मुकाबले पर क्या है। तो पहला जो ज़िद है इश्क का, जो आम तौर पर हमारे जहनों में आता है, वो नफरत है। तो इश्क के मुकाबले नफरत देखा जाना बहुत कॉमन है, और इस वजह से भी क्योंकि जब हम अंग्रेजी में इश्क को लव ट्रांसलेट करते हैं तो सामने इसके हेट होता है। और नफरत का हम जो भी माना समझते हैं, लव का उसका उल्टा समझते हैं। यानी कि अगर नफरत ये है कि आप किसी का चेहरा देखना पसंद ना करें, तो इश्क ये है कि आप उसके चेहरे को देखना ही पसंद करें, या उसके चेहरे को अलावा किसी और चेहरे को देखना पसंद ना करें। या अगर नफरत ये है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, तो इश्क ये होगा कि आप उसका फायदा करें, उसको सुकून पहुंचाएं, उसको जिस भी तरह का, अगर माली नुकसान पहुंचा रहे हैं तो माली फायदा पहुंचाएं, अगर जिस्मानी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जिस्मानी फायदा पहुंचाएं। इन सब की मिसालें हैं, ये शायरी में हमें सुनने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर महबूब के पांव दबाना एक फजीलत है, जैसे असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे। तो ये कोई मजाक नहीं, ये हर लेवल पर उसकी मैनिफेस्टेशन है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार सकते हैं तो उसके पांव भी दबा सकते हैं, वो उसके मुकाबले पर चल रहा है। और मिसाल के तौर पर ये तो हमने 2 मिसालें दी कि जैसे माली नुकसान और माली फायदा पहुंचाना, इसी तरह जिस्मानी नुकसान और जिस्मानी आसूदगी पहुंचाना, और मिसाल के तौर पर रूहानी नुकसान और रूहानी फायदा। रूहानी भी चले बाद में आगे रवानी कह लेते हैं, साइकोलॉजिकल परेशानी में मुब्तला करना किसी को, या उसको उस परेशानी से निकालना। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहें कि डिसअप्रूव करें उसके कामों को, तो उसको आप नफ्सियाती तौर पर अपसेट कर देते हैं। तो इश्क में इसका उल्टा क्या होगा कि आप उसके हर काम को अप्रूव करें और कहें कि भाई यही जो तुमने किया यही ठीक है, ये अहसन तरीन वजह में जो होना चाहिए था वही है। तो बहुत सारे पहलू आप इसके सोच सकते हैं, जो नफरत के पहलुओं और उनसे शायद हम ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड होते हैं आम हालात में, और उसके कंट्रास्ट में जो भी इश्क के पहलू उनसे हम उनको जान सकते हैं कि उसके क्या तकाजे हैं अगर बामुकाबला नफरत देखें। तो ये पहला पैरामीटर है कि आप इश्क को नफरत के मुकाबले पर देखते हैं। दूसरा मरहला इस कंपैरिजन का आता है कि आप इश्क को दुनियादारी के मुकाबले पर देखें। एक और थोड़ा सा गैर मानूस लेकिन बुनियादी तरीका इश्क को पहचानने का, जिसके लिए शायद इश्क का लफ्ज इतना इस्तेमाल नहीं होता, अहले दिल का लफ्ज इस्तेमाल होता है बमुकाबला अहले दुनिया के। यानी कि जैसे हमने पहले नफरत से समझने की कोशिश की, इश्क क्या है कि भाई नफरत का जो भी उल्टा एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो इश्क होगा। इसी तरह दिलदारी और दुनियादारी, यानी अहले दिल आशिक को कहा जाता है, और शाख का जो ग्रोह होता है वो अहले दिल ग्रोह कहलाते हैं, दिल वाले, क्योंकि इसका ताल्लुक जहां से भी बताया जाए दिल से बताया जाता है।
تو وہ لوگ جو دنیا دار ہیں اور وہ لوگ جو دلدار ہیں، ان کا کمپیرزن کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عشق کیا ہے. مثال کے طور پر دنیا داری کے جو تقاضے ہیں اس کے الٹ تقاضے ہوں گے، وہ دلداری کے تقاضے ہوں گے. مثال کے طور پر اپنا اچھا خاصا وقت دنیا کمانے میں صرف کرنا، یا اس کے مقابلے پر کیا ہے اپنا وقت کہاں دینا. یہ انویسٹمنٹ کی ٹرم میں ہے کہ آپ کہاں وہاں انویسٹ کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور دل کمانے کے لیے بھی انویسٹ کرتے ہیں، وقت بھی کرتے ہیں، ہر طرح کا ایسٹ انویسٹ کیا جاتا ہے. محبوب کو تحفے بھی دیے جاتے ہیں جو مٹیریل نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. تو اس کے جتنے بھی درجات میں آپ دیکھیں گے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو دنیا داری کے اور کیا تقاضے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ آپ ہر کسی سے اچھی طرح ملیں اور فائدے کی غرض سے ملیں. اچھی طرح اس لیے ملیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. اور دلداری کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان بھی ہو اگر محبوب کی طرف سے تو آپ اس سے اچھے سے ہی ملیں. یہ اس کا ایکسٹریم اپوزٹ ہے. تو عشق کو ہم ہمیشہ اپنے آس پاس پہچان سکتے ہیں جب ہم اس کے اپوزٹس کو سمجھیں. تو ابھی ہم نے بتایا جیسے کہ عشق کا پہلا جو اپوزٹ ہے وہ نفرت ہے، اس کے کنٹراسٹ میں بھی سمجھ لیتے ہیں. دوسرا ہے دنیا یا مٹیریل، مادیت. تو مادے کے بھی الٹا ہے. تو وہ ساری حرکتیں اور وہ سارے کرتوت جو ہمارے دنیا کمانے کے لیے ہیں ان کے بالکل الٹے کریں گے تو عشق کما سکتے ہیں اس سے. وہ بھی ایک طریقہ بن جائے گا عشق کے حصول کا. اور بھی بہت سے کمپیرزن کیے جا سکتے ہیں. عشق کو اور کن چیزوں کے مقابلے میں دیکھا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ عقل کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے. تو عقل کے کیا تقاضے ہیں کہ ریشنالٹی کے، بالکل کہ آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کا ایکسٹریم اپوزٹ کیا ہوگا کہ وہی کریں جس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہی عشق ہے کہ آپ عشق کو کھوجتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ پہ کیا کیا آ سکتا ہے. جیسے اگر عقل آ سکتی ہے تو عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھائی سامنے کھڈا ہے اس میں نہیں چھلانگ لگانا، اور عشق کہتا ہے کہ اسی میں ہی لگانا. تو وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی. تو عقل کا کام ہی ہے کہ وہ کمپیوٹ کرے، کیلکولیٹ کرے آپ کے نقصان اور آپ کو بتائے کہ بھائی یہ کم نقصان، یہ زیادہ نقصان، یہ کم فائدہ، یہ زیادہ فائدہ. اور عشق کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے بے غرض رہے کہ نقصان اور فائدے میں آپ کتنے جاتے ہیں. عقل آپ کے سروائیول کا ایک ٹول ہے، عشق سروائیول کو خراب کرنے کا ایک ٹول. مطلب عقل کو آپ فالو کرتے رہیں گے تو آپ سروائیول کے راستے پر رہیں گے. عقل آپ کو بتائے گی کہ بھائی مثال کے طور پہ اس طرح رہو، اس طرح زندگی گزارو کہ تمہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو، کوئی مالی نقصان نہ ہو، کوئی نفسیاتی نقصان نہ ہو. جیسے اب آج کل نوجوانوں میں بہت رائج ہے کہ بھائی ایموشنل ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو جب اس طرح نہیں پیش کرتے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سنبھالتے ہیں کہ ہر طرح کے نقصان سے بچے رہیں. ظاہر ہے اس صورت میں جو ہوگا وہ عشق کا اپوزٹ ہوگا، عشق نہیں ہوگا. تو جب عشق کی بات آتی ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، وہاں پر آپ پیش کرتے ہیں، جان بھی پیش کرتے ہیں، سر بھی کٹوانا ہوتا ہے. وہاں پر عقل کے پیچھے چلتے چلتے سر بچانا ہوتا ہے، عشق کے پیچھے چلتے ہوئے سر کٹانا ہوتا ہے. عقل کے پیچھے چل کے ایموشنل ڈیمیج سے بچنا ہوتا ہے، عشق کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو اس لیول تک ولنریبل کرنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیمیج تو بہت چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے پھر وہاں پر جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ سارے متضاد ہیں. اس سے ہم ایک آئیڈیا بناتے ہیں کہ بھائی عشق در حقیقت ہے کیا اور کس بلا کا نام ہے. تو اب سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ عشق کے مقابلے پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب معیوب ہیں. مثال کے طور پہ اگر عشق کے مقابلے پر نفرت ہے وہ بہت معیوب ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا. اسی طرح عشق کے مقابلے پر اگر دنیا داری ہے تو وہ بھی معیوب ہے، عیب ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا. بے شک ہم کرتے ہوں تو وہ ہم اپنے آپ سے بھی منافقت کر کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچھا اس کو کوئی نہیں سمجھتا. اور اس کے علاوہ عشق کے مقابلے پر اگر عقل ہے تو اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں اس صدی میں ہے جو ریشنالٹی کی صدی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے. تو چونکہ فکر کا دھارا اس طرف مڑا ہوا ہے اس لیے اب ریشنالٹی پر بحث کرنا تھوڑا سا شجر ممنوع ٹائپ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اور اگر کرٹیک آف ریزن پر بات کرتے ہیں تو اتنی اچھی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. تو مطلب اگر آپ
کچھ کر رہے ہو اور آپ کو کوئی بتایا کہ یار یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کرنے کا، اس سے تو تمہیں بہت نقصان ہو جائے گا، تو آپ عاشق کے سامنے ایک دیوار بناتے ہیں کہ بھائی تم ریشنلٹی کی دیوار کے پیچھے پیچھے رہ کر عشق کرو، ایسا عشق کرو، لیکن اس کو نیوٹرلائز کر کے مطلب آپ کر سکتے ہیں، ایسا عشق کر سکتے ہیں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو بھائی. لیکن وہ عشق نہیں کر سکتے جس کے بارے میں میر کہتے ہیں کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. تو یہ اس عشق کی تبلیغ ہے جس میں آپ کو عشق کرنا ہے، لیکن ایسے کرنا ہے کہ کسی کو بیٹا تنگ نہیں کرنا، ایسے عشق کرنا ہے کہ دیکھو اماں ابا کو تنگ نہیں کرنا ہے، دیکھو ہمارے بہن بھائی بھی ان کو تنگ، دیکھو پڑوسیوں کو بھی تنگ. تو وہ سارے جو قید و قیود ہیں وہ عاشق پر مسلط اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا رستہ ریشنلٹی سے روکنا ہے، کبھی دنیا داری سے روکنا ہے، کبھی نفرت سے روکنا ہے. ٹھیک. تو آپ جب تک یہ عشق کو کھوجنا شروع کرتے ہیں پھر آپ آہستہ آہستہ اس سے ڈرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اب یہ بہت سارے خطرناک مراحل سے گزر کر عشق کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ اس میں پڑوسیوں سے گالیاں بھی کھانی پڑیں گی کہ رات بھر تم روتے رہے، ہم سوئے نہیں تمہاری وجہ سے، اور تم نے کیا لگا رکھا ہے عشق کرنا ہے تو بیابان میں جا کر. اس لیے پھر میر صاحب کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم کو دیوانگی شہروں میں بھی خوش آتی ہے، دشت میں تیز رہو، کوہ میں فرہاد رہو. تو شہر والوں کو تنگ کرنے میں جو مزہ عاشق کو ملتا ہے وہ بیابان والوں کو تنگ کرنے میں نہیں ملتا. تو جان بوجھ کے شہر میں عشق کرنا چاہیے، اور کراچی جیسے شہر میں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ڈس اپروو کرتے ہیں سوسائٹی کو، وہ سوسائٹی جس کی بنیاد نفرت پر ہے، وہ سوسائٹی جس کی بنیاد دنیا داری پر ہے، وہ سوسائٹی جس کی بنیاد ریشنلٹی پر ہے. عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپروو نہ کرے، اور وہ کسی بھی صورتحال میں ہو سکتا ہے. وہ آپ کسی انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فیض صاحب نے کہا کہ تم نے دیکھی ہے وہ خواب اور زندگی جن کے تصور میں گوا دی ہم نے، کیا دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا مثال کے طور. تو اس طرح کا نیریٹو آتا ہے کہ دیکھیں اب آپ لوگوں کو امید آنا شروع ہو گئی ہے میرے خیال سے کہ تقریر جلد ختم ہو سکتی. تو جب آپ عشق کرتے ہیں تو اس نوعیت سے کرتے ہیں کہ آپ جو بھی سوسائٹی کے تقاضے ان کو آپ پورا نہیں کرتے، اور اس کی جو بھی مانگ ہوتی ہے. اب میں نے جیسے بتایا ہماری سوسائٹی معاشرہ یہ ہے جو نفرت پر مبنی ہے، جو دنیا داری پر مبنی ہے، اور جو ریشنلٹی پہ، مطلب اس کا جو اچھا والا ہے نا وہ ریشنلٹی پر بنیاد ہے اس کی. یہ سب سے اچھا ہے اور یہی سب سے گھٹیا ہے. اور نفرت بھی چونکہ ریشنلٹی سے بیونڈ ہوتی ہے اور دنیا داری بھی ریشنلٹی سے. تو ہمارا جو سوسائٹی ہے اگر تو وہ ریشنلٹی پر بیس کر دی ہے تو وہ گھٹیا میں سے بھی سب سے آخری لیول پر ہے. مطلب وہ ایک ایسی انسٹنکٹ کو فالو کر دی ہے جس کا کام آپ کو صرف سروائیو کروانا ہے، آپ کو زندہ رکھنا نہیں، زندگی دینا نہیں ہے. بلکہ یہ وہ انسٹنکٹ ہے جو آپ کے پاس اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو، جیسے اگر آپ غار میں رہتے ہو تو شیر نہیں کھا جائے، سیلاب نہیں آ جائے، تو ایسے بچ بچ کے رہنا کہ بنی نوع آدم محفوظ ہو جائیں. اب ہم نے اتنی بڑھا دی آبادی ماشاءاللہ، تو ہمیں اس انسٹنکٹ کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے خدا نے ہمیں دی تھی تاکہ یہ ہر جانور میں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک حد تک نسل بڑھاتے رہتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بلیاں حد سے گزر جائیں جب تک انسان اس میں کوئی انٹرونشن کر کے الٹا سیدھا کام نہیں کر دیتا، یا اتنے حد سے بڑھ جائیں کتے بہت زیادہ ہو گئے، ہاتھی بہت ہو گئے کہ کراچی تک ہاتھی جاتے. لیکن انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیول کے موڈ میں رکھا ہوا وہ اس طرح بڑھ رہا ہے کہ اب وہ خود بھی اپنی بڑا سے پریشان. تو اس لیے کچھ لوگوں کو عشق کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کا سروائیول کا مقصد نہ ہو. مطلب ان کا مقصد اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا نہیں ہے. نسل کو بڑھانے سے مراد یہ کہ اس نسل انسانی کی حفاظت کرنا الٹیمیٹ مقصد نہیں ہے. اس نسل انسانی کی بقا کر کے کچھ کرنا تھا وہ ابھی کر نہیں گیا. تو بہت پہلے سے یہ کرنا شروع کرنا تھا، بہت پہلے سے. اس لیے ہم نے اپنی تیاری کی تھی، اپنے آپ کو بچایا تھا کہ ہم بچ کے کچھ کریں گے. تو ابھی تک ہم بچے جا رہے ہیں، کچھ کرنے کا ٹائم ہمارا آ نہیں رہا ہے. تو زندگی کے جتنے بھی امور ہیں وہ سب سروائیول کے گرد گھوم رہے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں، اگر اتنے نہیں ہے کہ بچے کھا رہے ہیں تو اتنے کما رہے ہیں کہ بچے بھی سروائیو کر لیں، اور اگر اتنے نہیں ہے کہ بچوں کے بچے بھی کریں تو وہ سب اسی کی. تو خلاصہ یہ ہے اس سب بات کا کہ اس طرح سے پیدا ہونے سے لے کے قبر تک آپ کو جانا ہے کہ آپ
اپنے سروائیول کا بندوبست کریں، اپنی اگلی نسل کی سروائیول کا بندوبست کریں اس کے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے ان کے لیے کر دیا تو وہ آگے فنش کریں گے، وہ بھی یہی کریں گے تو وہ اس کو آگے لے جائیں گے. تو ہم اس سروائیول کو آگے لاتے 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 بہت آگے اتنا آگے لے آئے کہ ابھی ہمیں بہت پہلے اس کر دینا شروع کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں کیا. تو اس کی سگنیفیکینس ہے. اب یہ ایک پس منظر ہے عشق کا کہ ہمیں عشق کیوں کرنا چاہیے، اور ریشنلٹی پہ اور نفرت پر اور وغیرہ وغیرہ پر جو بنیاد ہے سوسائٹی کی اس کو ڈس اپروو اس لیے کرنا ہے. اب وہ کسی انسان کے لیے بھی آپ چاہے کسی انسان سے ایسا عشق کریں جس میں آپ اپنے سروائیول کو پیچھے رکھے کریں، چاہے کسی کاز سے اس طرح سے عشق کریں، چاہے کسی نظریے سے کریں، چاہے خدا سے کریں، کسی سے تو کریں لیکن خدا کے لیے عشق کریں. ٹھیک ہے، اس معشوق کو آئیڈینٹیفائی کر کے عشق کر لینے سے جیسے غالب کہتے ہیں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عاشق کسی بت کے ہیں یا خدا کے ہیں. اگر آپ سچے عاشق ہیں اور مرتے دم تک اس کے ساتھ وفادار ہیں، اس کاز کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس خدا کے ساتھ جس کو آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا شروع کیے کہ یار لگ نہیں رہا، کھٹائی میں جا رہا ہے، اتنا تو فائدہ نہیں ہوگا اس سے عشق کرنے کا جتنا نقصان ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بکواس نہیں کی اور مرتے دم تک اس کے ساتھ آپ رہے وفادار. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ وفاداری بشرط استواری، اس شرط پہ کہ آپ اس وفاداری میں استوار رہیں، استواری سے کام لیں، اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے. مرے بت خانے میں، اگر ایسا آدمی جو بت کی پوجا کرتے ہوئے، بت کو سجدہ کرتے ہوئے بت خانے میں مر جائے تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، تو اس برہمن کی اتنی شان اونچی ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جانے کے وہ قابل ہو جاتا ہے. اس لیے واحد آدمی جو قابل عزت ہے وہ عاشق ہے. اب اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ وہ کس کا عاشق ہے، لیکن یہ عشق کی ایک چھوٹی سی پس منظر ہے، یوں سمجھ. اب دوسرا حصہ ہماری گفتگو ہے کہ مولانا. تو اب مولانا کیا ہے بھائی؟ مولانا ایک شاعر ہے. ٹھیک ہے، جب وہ پنپتے ہیں تو ایک شاعر کے طور پر پنپتے ہیں. اور شاعر کون ہوتا ہے؟ شاعر عشق کا پیغامبر ہوتا ہے. جیسے ہر مذہب کا ایک پیغامبر ہوتا ہے، اسی طرح شاعر کا یہ کام ہے کہ وہ لوگ جو نفرت میں، دنیا داری میں اور عقل کے جھانسے میں آ چکے ہیں ان کو وہ دوبارہ وہاں سے نکالیں اور ان کو سچائی کی طرف، عشق کی طرف لوٹائیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہر مذہب میں، ہر ریجن میں، ہر خطے میں اسی طرح سے. تو مولانا ایک شاعر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ان کا کام شعر کہنا ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ان سے شمس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو شاعر وہ شمس سے ملنے سے پہلے ہیں. اور شاعر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاشق کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، وہ عشق کا آلریڈی پرچار کرتے ہیں. تو جو عشق کا پرچار کرنے والا ہے حصہ مولانا کے ہاں، وہ شمس کے مرہون منت نہیں ہے، وہ شاعر ہونے کے مرہون منت ہے. چونکہ وہ شاعر ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھائیں؟ عشق سکھائیں. وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کتنی مت ماری جاتی ہے عاشق کی، پھر بھی تم عشق کرنا، کتنے برباد ہو جاؤ گے پھر بھی تم عشق کرنا، کتنے تمہارے اوپر مسائل ٹوٹیں گے پھر بھی عشق کرنا، محبوب دروازہ نہیں کھولے گا پھر بھی عشق کرنا، وہ تمہیں دھکے مار کے نکال دے گا پھر بھی عشق کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہر شاعر کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھائے؟ عشق کرنا سکھائے. تو وہ اپنا کام کر رہے تھے. اب اس میں ایک نیا موڑ کب آتا ہے؟ جب شمس آتے ہیں. اور شمسوں کی ملاقات جو آپ لوگوں نے، جنہوں نے اسکریننگ دیکھی، ان کو پتا ہے کہ کیسے ہوئی. وہ مولانا نے خود بیان کیا، اس کا ایک ویژولی بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ماحول تھا. تو اب اس ملاقات کے بعد جب مولانا عشق کو تو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن عشق کے ساتھ ساتھ بلوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک مرحلہ ہے عشق ہی کا. کہ آپ پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی میں سروائیول کی زندگی نہیں گزاروں گا، عشق کی زندگی گزاروں گا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بربادی سے، مجھے یہ نہیں کرنا کہ مجھے جیتے رہنا ہے اور بلا وجہ بس جیتے ہی رہنا ہے. جی کے کچھ کرنا ہے. تو جی کے کچھ کرنے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر مثال کے طور پر آپ اگلے مرحلے پر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب چونکہ مجھے عشق کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عشق کرنے سے برباد ہو جاتا ہے انسان اور بہت ذلیل ہوتا ہے، اس کی انا ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ اس کے پیسے خرچ جاتے ہیں، آخر میں ہو سکتا ہے اس کا سر کٹ جائے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں جان دینے کے بعد بھی عزت نہ ملے. تو جو بھی چیزیں آپ پسند کر سکتے تھے، جیسے مال پسند کر سکتے تھے، وہ عشق میں تباہ ہو جاتا ہے.
عزت آپ پسند کر سکتے تھے وہ عشق میں تباہ ہو جاتی ہے، سروائیول ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، جان جانے کا اندیشہ ہر عشق میں ویسے ہی ہوتا ہے. تو جب ان سب صورتحال کے ہوتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پھر بھی میں عشق کروں گا، تو پھر آپ محبوب کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اب اس طرح کا خطرناک عشق کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ پیرامیٹر آپ سوچیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے کہ میں کسی ایسی چیز میں خرچ نہ ہو جاؤں جو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی. اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو پتھر اس قابل لگتا ہے کہ آپ عشق کریں تو کریں، وہ تو غالب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آپ کس سے کریں، لیکن عاشق کو ایک مرحلے پر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس سے کروں. مثال کے طور پہ کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ چلو یار آج سے میں پیسے سے ہی عشق کر لوں، تو یہ نہیں، تو وہ اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ آخر میں جان بچانے کے لیے پیسے ہی دینے پڑتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے سر پہ بندوق تان لی جائے اور اس سے کہے کہ نہیں بھائی وہ پیسے سے میں عشق کرتا ہوں اس لیے پیسے کے لیے جان دے دوں. ٹھیک ہے، اتنا ورنہ ایک منٹ کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ اگر میں عاشق پیسے کا، فرض کریں کہ میں نے آج آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھائی اب میں پیسے سے عشق کرتا ہوں، مال سے، تو اب کوئی مجھے آ کے بندوق رکھ کے کہے کہ بھائی اپنا مال دے دو، اب تو میں اپنے محبوب کو تو نہیں دوں گا اس، تو میں کیا فیصلہ کروں گا کہ اس محبوب کے لیے میں اپنی جان دیتا ہوں. تو وہاں پر بیٹھ کے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوگا کہ یہ میرا محبوب ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ ہے نتیجہ کیا ہو. تو جب بھی آپ اس پہچان کے مرحلے میں آتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک پرانا چلا ہوا یعنی وہ اس راستے پر چلا ہوا ایک آدمی بھی چاہیے ہوتا ہے. اس لیے مجنو کو ہم مثال کے طور پر سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اگر انسان سے عشق کرنا ہے تو اس کی ایک مثال ہے، مجنو نے کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آپ پیچھے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اگر آپ کا جو بلوڈ ہے وہ کون ہے، انسان ہے. ٹھیک ہے، یا ہی رانجھا کو آپ نے کوئی بھی وہ لوگ جو سامنے رکھے ہوں جو اس راستے پر چلے ہوئے ہوتے ہیں، جو گائیڈ کا کام کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اس میں ایک مثال تھا من قلاووز در راہ دقیق، کہ میں قلاووز ہوں، یعنی کہ راستہ دکھانے والے سے بھی ایک اچھا لفظ سوچوں گا میں اردو میں آیت بتاؤں، بہرحال گائیڈ سمجھ سکتے ہیں فی الحال. تو شمس مولانا کی زندگی میں ایسا ہے جیسے وہ بلوڈ کو آئیڈینٹیفائی کروانے میں ان کو مدد دے. تو بلوڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا مولانا نے، عشق کے شمس کا اپنا عشق ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ شمس کا وہی عشق ہو جو مولانا کو ہو اور میرا اور آپ کو اور ہم سب کے اپنے اپنے عشق ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی گروہ عشاق عشق کی بنیاد پر جمع ہوتا ہے اور وہ سب اس لیے ایک دوسرے کو کنفرم کرتے ہیں کیونکہ آپ کسی کے لیے جان دے رہے ہیں، میں بھی جان دے رہا ہوں، لیکن ہم دونوں یہ بات مانتے ہیں کہ جان دینی چاہیے. اس لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. تو اب آپ جس سے سمجھتے ہیں محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو آپ کو جس سے بھی لگتا ہے، پھر میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا جو بلوڈ ہو وہی آپ کا. میں ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کر میری جان میں جان آتی، آپ کی کسی اور چیز کو دیکھ کے آتی ہوگی. تو آپ اپنے محبوب، سب اپنے اپنے محبوب سے سچے ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہ بھائی ہم برباد ہو جائیں گے اگر یہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے یہ کرنے بیٹھ جائیں تو برباد نہیں ہو جائیں گے، تو ہو جائیں گے برباد. اس میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا آپ کو کیا راستے پہ آتے ہیں. تو جو بربادی کا تصور سوسائٹی کا ہے وہی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے امتحان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب اس کے ہو سکتا ہے آپ پاس بھی نہ ہو، پھر کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو جو ہمارا قاتل ہے وہی ہمیں زندہ بھی کر رہا ہے. تو اسی کے نام پر اس لیے کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو جان آخری مرحلے پر ہوتا ہے، اس کو وہ جان دیتا ہے اپنے محبوب کے لیے. تو اب آپ خدا کے لیے جان دے دیں، آپ چاہے کسی بت کے لیے دے دیں، آپ چاہے چونٹی کے لیے دے دیں، چاہے پتھر کے لیے دے دیں، درخت کے لیے دے دیں، لیکن اگر آپ نے کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی کاز سے اس طرح عشق کیا ہے کہ آپ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو آپ کا عشق سچا مانا جاتا ہے اور وہ آپ کو ہیرو رہتے ہیں آپ ہمیشہ کہانی کی. اس سے کسی کو غرض نہیں ہے کہ آپ کا محبوب کون ہے، وہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے مولانا کے ہاں بھی جب ہم مولانا کی شاعری پڑھتے ہیں تو سب عشق کی داستانیں، محبوب کا ذکر وہاں پر نہیں ہوتا ہے، شمس کا پھر بھی ہو جاتا ہے. تو چونکہ شمس کا ذکر ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شمس محبوب ہے، حالانکہ شمس کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کا راستہ دکھا رہا ہے، گائیڈ ہے، لیکن محبوب کا ذکر نہیں ہے. تو آپ اس شاعری کو یا کسی بھی شاعری کو لے کر کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ ہر جگہ اتنی ہی سچی ہے، چاہے آپ کہیں کہ میرا محبوب انسان ہے
اس کے لیے بھی سچی ہے. چاہے آپ کہیں کہ کوئی کاز ہے, اس کے لیے بھی سچی ہے. چاہے آپ کہیں کہ خدا ہے, اس کے لیے بھی سچی ہے. چاہے آپ کہیں کہ پتھر ہے, کوئی صنم ہے, میں وہ پوچھتا ہوں ٹھیک کیا. تو پھر غالب کا مسئلہ میں ذہن آیا تھا, چھوڑوں گا میں اس بت کافر کا پوجنا, چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا, چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سی قربانیوں میں سے ایک قربانی عزت کی بھی ہے جو آپ کی سوسائٹی میں چلی آتی ہے. اور شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا, قیس تصویر کے پردے میں بھی اور یہاں نکلا. تو کپڑے ایسے اتر جاتے ہیں انسان کے عشق میں کہ پھر تصویر میں بھی پہننا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو مجنو کی آج بھی جو پینٹنگ بنتی ہے اس لیے اس میں مجنو ننگا ہے. تو کپڑا وہ آخری چیز ہو سکتی ہے جو سروائیول کی نشانی ہے. مطلب آپ تھوڑا سا بھی سر و ساما ملتا ہے تو پہلے کپڑے ہی پہنتے, ٹھیک ہے. اس لیے جن لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے ان کو بھوکے ننگے کر دیا جاتا ہے. بھوک ایک مسئلہ ہے, وہ اس سے آپ زندہ ہے. اگلی فوراً جو چیز ہے وہ کیا ہے, کپڑا ہے. تو مجنو نے اس لیول تک کیا کہ سروائیول کی کموڈیٹی کے نام پہ کپڑے تک بھی نہیں ہے اس کے پاس. اور نہ صرف جیتے ہی نہیں تھے, مرنے کے بعد جب اس کی پینٹنگ بنی تو اس میں بھی نہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں قیس شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلی, قیس تصویر کے پردے میں بھی اور یہاں نکلا. تو اس طرح کے کپڑے اتر جاتے ہیں, اس میں اتر ہی جاتے ہیں, اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. اس میں اب مولانا کی کہانیاں ہی پڑھتے ہیں, مولانا کی بھی اترتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عاشق اگر جیسے جیسے وہ قربانیاں دیتے جاتے ہیں اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا وہ برباد ہوا. اب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے برباد ہونا شروع کر دیں کہ ہم اس طرح عاشق کریں گے. جب عاشق کریں گے وہ خود ہی ہو جائیں گے, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی دکھانے کی. اور وہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ کس حد تک برباد ہوئے. انسان اپنے فیصلوں سے ہی برباد ہوتا ہے, ٹھیک. تو یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے, اور اس میں عشق اور مولانا دونوں پہ گفتگو کی. امید ہے کہ آپ جب آپ مولانا پڑھیں گے یا کوئی ترجمہ بھی پڑھیں گے یا کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو یہ پس منظر آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے, کس کے بارے میں ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. اور اس کہانی کو اس ایسے پس منظر میں دیکھ سکیں گے جو ہمارا اپنا ہے, کسی اورینٹلسٹ کا غلط سمجھا ہوا پس منظر نہیں ہے, یا کسی انگریز نے جو عقل چلا کے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ چلو میں سمجھ ہی لیتا ہوں آج ان لوگوں کیا لکھا ہوا ہے. تو ویسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا انڈیجنس کانٹیکسٹ ہے اسی میں ہی وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے, اور وہ انگریز کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو کوشش کریں کہ اس کو ڈائریکٹلی اپروچ کریں. بہت شکریہ.